बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल दवम का आखिरी सबक अय्यूब अब्बासी का मुतालिया कर रहे थे। इसके पहले 2 लेक्चर मुकम्मल हो चुके, आज तीसरा और आखिरी लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ, सबक का तारुफ और पहले सफ़े का मुतालिया किया। दूसरे लेक्चर में सफ़ा नंबर 2 मुकम्मल किया और तीसरे सफ़े का आधा हिस्सा मुकम्मल किया। अब हम इसे शुरू करेंगे। अय्यूब अब्बासी का तफसीली तारुफ हो चुका। आप कौन थे? बज़ाहिर आम मामूली से इंसान थे, लेकिन आपकी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजरी। ये चीज़ अबू अय्यूब अब्बासी को बहुत बड़ा बना देती है। हकूक़ुल इबाद की बहुत शानदार मिसाल कायम की अय्यूब अब्बासी में। इसी वजह से सब आपसे अकीदत और मोहब्बत करते थे। अजीज़ तलबा, तीसरे और आखिरी लेक्चर में हम सफ़ा नंबर 91 के तीसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। पहले 2 पैराग्राफ मुकम्मल हो चुके थे। आखिरी पैराग्राफ जो शुरू होता है कि अय्यूब साहब यूनिवर्सिटी के मामलात उलझनों से हमेशा अलहदा रहते थे और हत्तुल मकदूर अपने दोस्तों को भी अलहदा रखना चाहते थे, हत्तुल मकदूर जहाँ तक मुमकिन होता। देखिए, एक रिवाज पहले भी था, आज भी है। लोग यूनियंस बना लेते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बना लेते हैं। असातिज़ा भी करते हैं बाज़ औक़ात कि ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी की बातें मनवाते हैं। अगर अय्यूब अब्बासी भी ऐसे करते तो उनका ग्रुप बहुत मजबूत होता, अपनी बात मनवा सकते थे। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी नहीं की। इंतज़ामी मामलात में ख़ुद भी दखल नहीं देते थे, दोस्तों को भी रोकते थे। हाँ, अलबत्ता अभी दोस्त अगर कभी बैठे होते तो सियासी मामलात, यूनिवर्सिटी के मामलात को डिस्कस नहीं करते थे। हाँ, अपने ख़ानदान के मसाइल का ज़रूर जिक्र करते, ख़ानदानी कज़ियों का। कज़िये कहते हैं झगड़ों को, फैमिली मैटर्स को। अजीज़ तलबा, इस बात को यूँ समझें कि जब कोई शख्स छोटे शहर से, गांव कस्बे से बड़े शहर में मुंतकिल हो जाता है तो उनके छोटे रिश्तेदार अजीज़, बुरे रिश्तेदार समझते हैं कि बंदा तो बड़े शहर में चला गया, इसने वापस तो आना नहीं। तो वो क्या करते हैं, उनकी जायदाद, मकान, दुकान पर कब्जा कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये अपनी जायदाद लेने वापस नहीं आ सकते। और हकीकत भी यही है। अब आप देखिए, जो बड़े शहरों में, लाहौर का शहर है, कराची, फैसलाबाद, जो सेटल्ड हो गए हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं कि वापस जाए। अगर अब उनकी जायदाद पे कोई कब्जा कर ले, वो मुकदमेबाजी भी नहीं कर सकते, महीने में 2-3 पेशियां पड़ेंगी। अब कौन 2-3 दफा छुट्टी करके जाए? पैसा भी बहुत लगता है, वक्त भी बहुत लगता है। लिहाजा बुरे रिश्तेदार क्या करते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, दुकानों जायदादों पे कब्जा कर लेते हैं, जो बड़े शहरों में मुंतकिल हो जाते हैं। अय्यूब अब्बासी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप मुस्तकिलन अलीगढ़ के होकर रह गए तो आपके जो बुरे रिश्तेदार थे उन्होंने कब्जा कर लिया आपकी जायदाद पर, जिसका आपको बहुत ज़्यादा शिकवा होता था। तो मुसन्नफ़ रशीद सिद्दीकी बयान करते हैं, मैं हमेशा हौसला अफजाई करता और कहता कि क्योंकि आप नेक नाम हो गए हैं, नामवर हैं, शोहरत हो गई है, इसलिए रिश्तेदार आपसे जलते हैं, हसद करते हैं। तो लिहाजा दिल ना छोटा कीजिए। अजीज तलबा, ये हकीकत है जो इसमें सबक में बयान हुआ। हमारा कोई दोस्त आगे निकल जाए, हम बहुत फ़ख्र से बयान करते हैं, फ़ख्र से जिक्र करते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई रिश्तेदार तरक्की कर जाए, हम हसद करने लगते हैं, हमें बुरा लगता है, हम उसमें बुराइयां तलाश करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही अय्यूब अब्बासी के साथ हुआ। बताया गया कि हमारे आपके आइज़ा रिश्तेदार के दिलों से नेकी और फयाजी उठा ली गई है। गैर को तो तरक्की करता देखकर खुश होंगे, पर रिश्तेदार तरक्की करे तो गम गुस्सों के अंगारों पर लौटने लगेंगे। वो अपनी बेगैरती को अपनी खूबी समझते हैं। और एक खूबसूरत जुमला आया इसके अंदर, और समझते हैं कि आपने उनकी नेमतों पर कब्ज़ा मुखालफाना कर रखा है। कब्ज़ा मुखालफाना क्या होता है? यानी मैं किसी से इसलिए हसद महसूस करूं कि इसने मेरी चीज़ पे कब्जा कर लिया। मैं आपको समझाता हूं।
مثلا اگر میرا کوئی کزن عزیز کے پاس کوئی اچھی بڑی گاڑی ہو تو میں حسد کرنے لگوں کہ اللہ نے اس کو کیوں گاڑی دے دی، یہ گاڑی تو مجھے ملنی چاہیے تھی. میں یہ بھول جاؤں گا اس نے اپنی محنت سے بنائی، میں محنت کروں تو میں بھی بنا لوں گا. اب نعوذ باللہ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کے پاس ایک ہی گاڑی تھی، اس کو مل گئی تو مجھے اب کہاں سے ملے گی. یہ تصور کر لینا کہ یہ چیز جو اللہ نے مجھے دینی تھی اس کو دے دی. اس کو کہتے ہیں قبضہ مخالفانہ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص اپنی محنت سے کماتا ہے. اس میں نام آیا کہ ایوب عباسی نے مجھے قصہ سنایا عزیزوں کی دانائیت اور شقاوت کا. دانائیت کہتے ہیں نالائق ہونا، کمینہ پن ہونا، برا ہونا. شقاوت کہتے ہیں بے رحم ہونا، بدبخت ہونا. تو یہ کہتے تھے میرے عزیز نکمے بھی ہیں، نالائق بے غیرت بھی ہیں، بے رحم بھی ہیں، جنہوں نے میری جائیداد پر قبضہ کر رکھا. اور وہ بتاتے ہیں مصنف رشید صدیقی کہ ایوب عباسی یہ سناتے سناتے آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے کہ ان کے رشتہ داروں عزیزوں نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا. وجہ یہی تھی کہ وہ ایوب عباسی کی ناموری سے جلتے تھے. تو اس پیراگراف میں مجموعی طور پہ کیا بیان ہوا، دوبارہ دہرا دوں کہ ایوب عباسی دوستوں میں کبھی رشتے کے معاملات کا ذکر تو نہیں کرتے تھے، لیکن دوستوں کی محفل میں کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے برے رویے کا ذکر ضرور کرتے تھے، جس پر رشید صدیقی نے ان کو حوصلہ دیا. تو کیا بات ہوئی جی اس پیراگراف میں؟ یونیورسٹی کے معاملات سے حت المقدور علیحدگی، حت المقدور جہاں تک ممکن ہوتا، ہاں خاندانی قضیوں پر دکھ کا اظہار ضرور کرتے تھے. قضیے، جھگڑے. عزیزوں کی دانائیت اور شقاوت کا تذکرہ کرتے تھے. دانائیت ابھی آپ کو بتایا کہ نالائکی کو کہتے ہیں، شقاوت بے رحمی کو، اور بدبختی کو کہتے ہیں. وہ دوستوں کا شکوہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اگلے پیراگراف میں جب ہم دیکھیں گے کہ دوستوں کی ترقی پر تو ہم خوش ہوتے ہیں. یہ انسانی رویے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم دوستوں کی ترقی پر تو خوش ہوتے ہیں مگر اپنوں کی ترقی پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنوں کی اعلیٰ حیثیت کو قبضہ مخالفانہ سمجھنا کہ جو اپنے عزیز رشتہ دار آگے نکل گئے گویا انہوں نے ان نعمتوں پر قبضہ کر لیا جو اللہ نے ہمیں دینی تھی، یعنی قبضہ مخالفانہ کا رکھا. یقیناً یہ ایک منفی سوچ ہے. ہر شخص اپنا رزق خود کماتا ہے. یہ صفحہ عزیز طلبہ مکمل ہوا. اب بڑھتے ہیں چوتھے صفحے کی طرف، صفحہ نمبر 92 کی طرف، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ذاتی تعلقات کی بجائے خاندانہ تعلقات کے حامی تھے، یا یوں کہہ لیں خاندانی تعلقات کے تعلقات ذاتی حد تک نہ رہیں بلکہ خاندانی حد تک ہوں، یعنی جس کو آپ فیملی ٹرم کہتے ہیں وہ ہونے چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ وہ دوستی کو ذاتی حد تک نہیں رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ دوستوں کے دوستوں سے بھی ملاقات ہو، خود بھی دوستوں کے دوستوں کے ہاں جاتے تھے اور دوستوں کو بھی کہتے تھے کہ وہ میرے دوستوں سے ملیں تاکہ تعلقات کا دائرہ وسیع ہو. اور مصنف رشید صدیقی بیان کرتے ہیں اس واقعے کے کہ میں اگر اب ان کے کسی عزیز کے ہاں مل آتا، دوست کو مل آتا تو بہت زیادہ خوش ہوتے. اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ میری اس بھلمنساہٹ کی لوگ قدر کرتے. بھلمنساہٹ کہتے ہیں شرافت کو، انسانیت کو، کہ ان میں انسانیت کا جذبہ ہے، شرافت کا جذبہ ہے جو آگے سے آگے میرے دوستوں سے ملتے ہیں. پھر ایک جملہ آیا کہ میں مل آیا تو اس پر استناد کی مہر لگی. استناد ہوتا ہے جس کو آپ انگلش میں کنفرمیشن کہتے ہیں، یعنی تائید کرنا. بات کوئی سمجھیے کہ ایوب عباسی کہتے ہیں میرا فلاں دوست بہت اچھا ہے، میں بھی مل آتا، میں بھی اس کی تعریف کرتا تو گویا کہ میں ان کی بات کو ری کنفرم کرتا اور وہ اس سب پر بہت خوش ہوتے. ایک اور بات جسے بیان کی گئی کہ جب دوسروں سے وہ تعارف کرواتے تھے تو مصنف بیان کرتے ہیں
کہ بازام خود معقول آدمی سے متعارف کرایا، یعنی وہ کہتے ہیں میرا تعارف بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے تھے، مجھے بہت عزت بخشتے تھے تعارف کرانے میں۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں یہ بظاہر باتیں دو رازکار، یعنی دوستوں کے آپس رازدان ہونا، اور خود میرے خود غلط ہونے پہ دال ہیں دلیل ہے، یعنی اپنے منہ اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ میں بہت اچھا، میں بہت عظیم، میں بہت کامیابی معیوب لگتا ہے۔ مگر رشید صدیقی کہتے ہیں کہ یہاں میرا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کروں، بلکہ دراصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایوب عباسی کا طریقہ کار یہ تھا کہ دوستوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے۔ یعنی رشید صدیقی کہتے ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا کہ اپنی تعریف بری بات ہوتی ہے، میں تو صرف ایوب عباسی کا تعارف کرا رہا ہوں کہ وہ دوستوں کا مرتبہ بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا کرتے تھے۔ تو کیا بات ہوئی جی؟ دوستوں کا دوسروں سے شاندار تعارف کرانا، یہ اس حوالے سے ذکر ہوا۔ اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے۔ عزیز طلبہ بات سمجھیے، اس زمانے میں پرانا مضمون ہے، پتلون یعنی پینٹ پہننے کا رواج نہیں تھا، صرف انگریز پینٹ پہنتے تھے۔ یہاں کی مقامی آبادی مسلمان ہندو پینٹ نہیں پہنا کرتے تھے، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو دوست بہت مذاق اڑاتے تھے، اس کو اپنے کیٹ لگانا کہ جناب اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ابھی ہماری تہذیب ثقافت کا حصہ نہیں بنی تھی۔ اس کو ابھی سمجھیے، آج بھی جو قدیم دیہات ہیں، اگر وہاں کوئی شخص پینٹ پہن کر جینز پہن کر چلا جائے تو اس کے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں، ان کو عجیب سا لگتا ہے اس نے کیا پہنا ہوا ہے، کیونکہ دیہات کے کلچر کا حصہ آج بھی پینٹ یا جینز وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی سمجھیے، ایوب عباسی کے پاس کہیں سے ایک پینٹ آئی، سلوائی، کسی نے تحفہ دیا، اب ڈر کے مارے پہن نہیں رہے کہ میں پہنوں گا تو دوست مذاق اڑائیں گے۔ خاص طور پہ ڈرتے ہیں رشید احمد صدیقی صاحب سے، تو اس کے لیے کیا چال چلتے ہیں، رشید صدیقی کو مجبور کرتے ہیں ایسے کرے یا پینٹ سلوائے۔ وہ محترم ہے، میں پینٹ کیوں سلواؤں، بس یہ سلوا لیں۔ مقصد کیا تھا کہ مجھ سے پہلے ایوب عباسی پینٹ پہنے تاکہ اس کے بعد میں پینٹ پہنوں تو میرا دوست مذاق نہ اڑائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ رد و قضا بحث و مباحثہ سنا تو بتایا کہ ایوب عباسی نے پینٹ سلوائی، آپ کے ڈر سے نہیں پہنتا، آپ نہ پہنیے گا، ہم دیکھیں ایوب عباسی کس طرح پہنتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایوب عباسی وہ پینٹ نہیں پہن سکے۔ تو بات کیا ہے جی کہ پتلون پہننے کے والے سے ایک اس میں دلچسپ واقعہ بیان ہوا۔ عزیز طلبہ اب آئیے صفحہ نمبر 92 کے آخری پیراگراف میں، جس میں بتایا گیا ایوب عباسی کے رخصت ہونے کی وجہ۔ بیٹا دنیا سے سب نے جانا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ہاں بہانہ بنتا ہے کسی کے لیے کوئی۔ آپ ڈاکٹر عباد الرحمان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، محفل جمی ہوئی تھی، ایوب عباسی نے شکایت کی مجھے سردی لگ رہی ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ بات کو سمجھیے، یہ آداب محفل کے خلاف ہے کہ اب محفل چھوڑ کے اٹھیں۔ ایوب عباسی ایسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے بار بار اظہار کیا مجھے شدید سردی لگ رہی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں میں چونکا حیران ہوا کہ اللہ خیر کرے، یہ دوستوں میں اٹھ کے جانے والے نہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا۔ تو دوست ان کو گرم کپڑے پہنا کر اڑھا کر گھر چھوڑ آئے، لیکن وہ سردی نے زور پکڑا، بخار نے زور پکڑا، 2-3 ہفتے کے اندر ایوب عباسی کا انتقال ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، سردی کا بخار لگنا ہی مرض الموت بن گیا، یعنی ایسا مرض جس میں انتقال ہو جائے۔ ڈاکٹر اہم نکات دیکھیے، ڈاکٹر عباد الرحمان کے گھر محفل میں سردی لگنے کا اظہار کرتے ہیں، چونکا دینے والا لہجہ ہے، اور اس کے بعد 2-3 ہفتوں کے اندر مرض الموت سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگلے صفحہ نمبر 93 پہ مختصر سے 2 پیراگراف ہیں جس میں مزید تفصیل بیان کی گئی۔ شام کے وقت عالم نزا وہ کیفیت جب انسان انتقال کر رہا ہوتا ہے، یعنی آخری مراحل شروع ہو چکے ہیں، انتقال نہیں ہوا لیکن زندگی کی امید بھی باقی نہیں ہے۔ مکان کے باہر لوگ جمع ہیں، طلباء کی کثیر تعداد، عمائدین معززین شہر، امیر لوگ،
وہ بھی جمع ہے، مگر ان کے ساتھ بہت سے غریب لوگ بھی جمع ہیں، بھنگی، بہشتی، نائی، دھوبی۔ بات کو سمجھیے، امیر شخص کی خوشی غمی میں صرف امیر لوگ شامل ہوتے ہیں، غریب شخص کی خوشی غمی میں صرف غریب لوگ شامل ہوتے ہیں، مگر ایوب عباسی کے ہاں امیر ترین لوگوں کا مجمع بھی موجود ہے، غریب ترین لوگوں کا مجمع بھی موجود ہے، اور بیوی بچوں سمیت موجود ہے۔ دیکھیے، میرا کوئی دوست بیمار ہوگا، میں اکیلا جاؤں گا مزاج پرسی کرنے، بیوی بچے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ بیوی بچے کب لے کے جاؤں گا؟ اگر میرا بہت قریبی تعلق۔ تو ایوب عباسی دوستوں کے دلوں میں رہتے تھے، امیر غریب سب کے سب بیوی بچوں سمیت موجود ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے، مصنف کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع میں نے گزشتہ 25 سال میں نہیں دیکھا۔ تو آخری صفحے پہ اہم نکات کیا ہے؟ عالم نزاع کے عالم میں ہے، گھر کے باہر وسیع مجمع ہے یعنی گیدرنگ ہے، طلباء اور عمائدین کے ساتھ غربا کا بھی وسیع اجتماع ہے جو گزشتہ 25 سال میں نہیں دیکھا گیا۔ بڑھتے ہیں آخری پیراگراف کی طرف۔ مرحوم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا ابو بکر صاحب نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، ایوب عباسی اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پہنچ گئے، اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ عزیز طلبہ، یہ عام بات ہے، زندگی میں بہت سے لوگوں سے دکھ ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اللہ واسطے معاف کر دیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کا حساب آسان ہو جائے۔ اگر آج ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو کل کو لوگ ہمیں بھی معاف کریں گے جب ہم پہ آخری وقت آئے گا۔ تو اسی طرح سے اعلان کیا گیا کہ اگر ایوب عباسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ گریہ سب کے گلوگیر ہوا۔ گلوگیر ہونا، گردن پکڑنا، گریہ رونا، یعنی سب رونے والے ہوں گے۔ کس بات پر؟ ایوب عباسی نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ ہاں، وہاں ایسے بہت سے لوگ موجود تھے جنہوں نے ایوب عباسی کا دل دکھایا تھا، یعنی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ لوگ ایوب عباسی کو معاف کرتے، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ لوگ خود وہاں موجود تھے جن کو ایوب عباسی سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ آخری جملہ آیا کہ ایک دردناک صدا بلند ہوئی، کیا یہاں کوئی ایسا بھی ہے جس پر ایوب کی خدمات کا صلہ واجب الادا نہ ہو؟ یعنی جس نے صلہ ادا نہ کرنا ہو۔ اس آواز کو سنا کسی نے نہیں، محسوس سب نے کیا۔ یعنی ایوب عباسی کے سب پہ احسانات تھے، ایوب عباسی سب کے کام آئے تھے، وہ ایسے فرشتہ صفت انسان تھے جن کی زندگی دوسروں کے لیے گزری تھی۔ تو آخری پیراگراف میں دیکھیے، قبر کے سرہانے مولوی ابو بکر صاحب کی معاف کرنے کی نصیحت ہے لوگوں کو۔ سب کے گریہ گلوگیر ہوا، سب رونے والے ہو گئے، سب کو مرحوم کی واجب الادا خدمات کے صلے کا ادراک تھا۔ سب وہ تھے جنہوں نے ایوب عباسی سے معافی مانگنی تھی۔ ایوب عباسی نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ بظاہر ایوب عباسی معمولی سے بھی زیادہ معمولی انسان تھے، لیکن ان کی سیرت، کردار، طرز زندگی کو دیکھو تو بہت بڑے انسان تھے جنہوں نے ساری زندگی حقوق العباد کے لیے گزار دی، اپنے لیے نہیں۔ ان کی تمام زندگی، تمام طاقت، تمام حیثیت، تمام مرتبہ، تمام دولت دوسروں کے کام آئی۔ یہ بات ایوب عباسی کو ایک بڑا بنا دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ایک خوبصورت سبق، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، سمجھنے کی حد تک نہیں، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایوب عباسی کی سیرت اور کردار کو اپنانا ہے۔ ایک خوبصورت شعر پہ میں بات ختم کروں۔ بہت جی خوش ہوا کل جوش سے اہم نشیں مل کر، جوش ملی آبادی کا۔ بہت جی خوش ہوا کل جوش سے اے ہم نشیں مل کر، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں، ابھی اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں۔ اس سبق کو سمجھیے امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی، اور اس لیے بھی
کہ ہمیں ان اوصاف کو اپنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ عزیز طلباء یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو بہت سے نکات کلیئر ہو گئے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل CMM لیکچرز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سب سے اہم بات دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اسی نام یعنی CMM لیکچر سے فیس بک پر پیج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہم اسی نام سے ویب سائٹ بھی لانچ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولت مہیا کر سکیں۔ ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے اور رہے گا۔ پروفیسر مشرف احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔